बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की गिरफ्तारी का फिर ऑर्डर आ गया है और कल सुबह उन्हें पेश करना है। गिरफ्तार करके हथकड़ियाँ लगाकर, गिरफ्तार का मतलब हथकड़ियाँ लगाना ही होता है ना, पकड़ के लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है, किसने ऑर्डर किया है, ये बातें तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज का दिन, पूरा दिन, पीर का दिन जो है बड़ा मुश्किल गुजरा है इमरान खान पर। ढेरों ढेर पेशियाँ थी, कहीं कत्ल का मुकदमा था जज का, तो कहीं उन्हें अपने निकाह की क्लैरिफिकेशन देनी थी कि वो ठीक है या इद्दत में था या इद्दत की मुद्दत पूरी हुई थी या नहीं हुई थी। कहीं जज को धमकियां देने का केस था और कहीं तोशा खाना का केस था। कहीं वकीलों से झगड़ा हुआ और जज के साथ तू मैं हो रही है, शटअप और यू शटअप की बातें हो रही है। तो कहीं रिपोर्टर से झगड़ा हो गया है, कोई रिपोर्टर उन्हें वो बेशर्म कह रहा है, कोई ढीठ कह रहा है। किसी को सवाल पूछने पर उनके गार्ड्स ने, कप्तान के गार्ड्स ने फेंटी लगा दी है। साइफर का भी केस चल रहा है, 2 बंदे उनके आज पेश हो गए थे, खान साहब ने सुबह फिर पेश होना है। चीज़ें काफ़ी सारी चल रही हैं, फंसे हुए हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब को पहली मरतबा एहसास हो रहा है कि ये ज़िंदगी, सियासत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है और हुकूमत हासिल करना भी कितना मुश्किल काम है। वो तो दुआएं दें बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब को कि उन्हें कंधों पर बिठाकर और आराम से वो डोली लाकर, संघासन जो था बस मतलब इक़्तिदार के उस पर बिठा दिया था लाकर। इतना आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब इक़्तिदार से रुखसती हो तो फिर क्या क्या चीज़ें फ़ेस करनी पड़ती हैं, इसका तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था, क्योंकि वो तो रुखसत होने के लिए आए ही नहीं थे। उनका तो ख्याल था कि अब मुल्क में 1 पार्टी सिस्टम चलेगा, बाजवा साहब सिपा सालार रहेंगे सारी उम्र और इमरान खान साहब जो हैं वो हुक्मरान रहेंगे सारी उम्र और अपनी मर्ज़ी से सारी पार्टियों का कला कमा करके ये इधर से कट उधर से गर्दनें उतार, इतने लोगों की को फांसियाँ देकर और एक ऐसा निज़ाम हुकूमत बन जाएगा, एक ऐसी बादशाहत कायम हो जाएगी जिसमें और कोई, वो कहते हैं ना, चिड़िया भी पर ना मार सके। प्लान तो ऐसा ही था। अच्छा, जजेस भी अपने, जर्नैल भी अपने, सहाफ़ी भी अपने, चैनल्स भी अपने, सारा कुछ वो जो ना स्ट्रीमलाइन कर ली थी चीज़ें, प्लान कर लिया था। नए चैनल्स बन गए थे, नए सहाफ़ी आ गए थे, नए मीडिया हाउसेस थे और जजेस तो खैर वो फैज़ साहब और बाजवा साहब वो इकट्ठे मिलके जो उन्होंने पूरा एक डिज़ाइन कर लिया था, एक ड्रामा स्क्रिप्ट कर लिया था, उसके मुताबिक थे। लेकिन आज जब अदालतों में जाने की बारी आई है तो वैसे तो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, 9 मई को भी उन्होंने देख लिया था कि किस तरह से एक मुल्ज़िम को उठाया जा सकता है, वो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर का कोई हिस्सा हो, जिसको भी वो जो भी कहते हैं एरिया, तो वहाँ से हो या कहीं बाहर से हो। जैसे बाकी उनके साथी गए हैं, वो फवाद चौधरी साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं उनके जो निकलते हैं, अली मोहम्मद ख़ान और बाकी जेल से आते हैं बाहर और आगे फिर एक और दरिया का सामना होता है उन्हें, मुनीर। जब वो एक दरिया के पार उतरते हैं, मतलब एक ज़मानत लेकर बाहर आते हैं तो पता चलता है एक और गिरफ़्तारी। तो खान साहब अभी तक उन गिरफ़्तारियों से तो बचे हुए हैं, लेकिन पेशियाँ धड़ाधड़ हो रही हैं उनकी। आज का दिन एक तवील दिन था उनके लिए। उसके उन्होंने पेशबंदी ये की थी कि आज सुबह लाहौर से रुखसत होने की बजाय वो एक रोज़ पहले, यानी संडे को, कल जो गुजर चुका है, इतवार की शाम को ही वो बनी गाला पहुँच गए थे। उन्होंने कहा ज़रा आराम से रेस्ट करूँगा और बनी गाला तो पता ना आपको, फिर उनका ख़ास वो रिहाइश है, वहाँ से फिर मैं अदालत चला जाऊँगा। अदालत में ढेरों ढेर मुकदमा थे। जज वो, हाँ, एक जज के वकील के कत्ल का केस था जिसमें उन्हें फ़िलहाल मना कर दिया गया कि गिरफ़्तार ना किया जाए, लेकिन बहरहाल वो केस तो अपनी जगह मौजूद है। उसमें जो तफ्तीश हो चुकी है, जितना उनके बयानात हैं लवाहिकीन के, उनकी बेगम के, मकतूल वकील के, बच्चों के और बाकी सब के, वो सारी चीज़ें मौजूद है, वो वहाँ पेश हो रही हैं। अच्छा, उसमें तो उन्हें टाइम मिल गया, लेकिन वो जो है तोशा खाना केस, वहाँ जज हुमायूं दिलावर जो हैं उनके साथ झगड़ा चलता रहा है, बाकायदा शटअप और यू शटअप होता रहा है। छोटे वकील साहब लड़ पड़े हैं तो बड़े ने माफ़ी मांग ली हैं। ये इमरान खान साहब के लिए मैसेज हो रहा है, उन्हें मिल रहा है कि हमारे मुल्क का अदालती निज़ाम किस किस्म का है, यहाँ पर लोगों को कैसे फेस करना पड़ता है। बदकिस्मती ये है कि इमरान खान साहब 3.5 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, स्याह और सफ़ेद के मालिक थे। अच्छा, थे सही वो काफ़ी हद तक, अब वो नहीं मानते, अब वो कहते नहीं मेरे तो हाथ में कुछ था ही नहीं।
یہ تو سب کچھ باجوہ صاحب چلا رہے تھے، اور اس وقت کہتے تھے کہ باجوہ سے زیادہ جو ہے نا جمہوریت پسند جنرلی کوئی نہیں ہے، یعنی جتنی سپورٹ ہماری حکومت کو جنرل باجوہ کرتے ہیں کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ عمران خان صاحب کا بیان ہوتا تھا۔ تو اب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا نظام انصاف جس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی، ہمارا عدالتوں کا نظام، ہمارا مقدمات بنانے کا نظام جو ہے، جس کو انہوں نے اپنے 3.5 سال میں ٹھیک کرنے کی 1% بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کا خیال تھا یہ تو مخالفین کے لیے ہے، جس کے لیے وہ بشیر میمن کو کہتے تھے کہ ایم بی ایس کو تو کوئی نہیں پوچھتا، جب انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں کو گرفتار کر لو، اس نے کہا سر یہ قانون کے مطابق، اس نے کہا لو ایم بی ایس کو تو آگے سے کوئی ایسے جواب نہیں دیتا۔ تو یہ ان کا سٹائل تھا، اس طرح کی وہ جوڈیشری چاہتے تھے، اس طرح کا قانون انصاف جو ہے وہ ان کو درکار تھا۔ تو آج وہ اس کا خود شکار ہو گئے ہیں۔ پھر ان کا عدت میں نکاح کا کیس تھا، انہیں اپنے نکاح کی بھی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ ابھی ان کی عدت کی مدت مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا ویسے تو بظاہر یہ بالکل پرسنل سا ایشو ہے ان دونوں کا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، لیکن چونکہ عمران خان صاحب بار بار مذہبی حوالہ دیتے ہیں اور تمام چیزوں کو اور قوانین کو اور لوگوں کی زندگیوں کو مذہبی اس کے پیرامیٹرز کے مطابق جانچنے کی بات کرتے ہیں، تو پھر انہیں خود بھی جواب دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ کیا ان کا نکاح عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوا تھا یا دوران عدت ہی ہو گیا تھا۔ اچھا اگر وہ دوران عدت ہوا تھا تو اس پر کون سی کلاز، کون سی دفعات لگتی ہیں اور کیا سزا ہو سکتی ہے، یا یہ مطلب وہ اس میں اس کا پوچھا ہی نہیں جانا چاہیے، یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے، عدالت میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اچھا اور ان کے کیسز میں جو ہے، ہاں سائفر والا کیس، اس میں آج ان کے 2 ساتھیوں کی پیشی تھی، ایک تو ہیں ان کے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے اسد عمر صاحب، اگرچہ دونوں نے بہت حد تک عمران خان ہی کے حق میں وہ بیان دیا ہے، لیکن صبح یعنی منگل کے روز کل عمران خان صاحب کی اپنی پیشی بھی ہے ایف آئی اے کے سامنے۔ اب وہ وہاں پر کیا بیان دیں گے، وہ تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل، نیشنل سیکیورٹی کی جو کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں بھی یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور وہاں پر اس کو مداخلت بھی ڈکلیئر کیا گیا اور اس پہ ڈیمارش کی بات بھی کی گئی۔ کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہے کہ وہاں اس دور میں یہ باتیں ہو رہی تھی، تب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہونا ہے، اور عمران خان صاحب اس سے کھیل رہے تھے، اور عمران خان صاحب کا کھیلنا تو ہم سب نے سنا ہے، وہ آڈیوز موجود ہیں جس کے لیے اعظم خان کا بھی بیان آ جائے گا، اور وہ پھر لہرانا اور بتانا کہ مینور کرنا ہے، اس سے پلے کرنا ہے، اس کو کیسے ٹویسٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہی آ جائیں گی چند دنوں میں۔ لیکن عمران خان صاحب نے کچھ چیزیں اور اضافی فیس کی ہیں۔ ایک تو ان پر ایک پانی کی بوتل ماری گئی، ویسے تو وہ انہیں بچ جاتے ہیں نا، وہ شیلڈیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی بڑی، اور بالٹی اور یہ ساری چیزیں جو ان کی ہوتی ہیں، بہرحال وہ پانی کی بوتل سے بچ گئے ہیں۔ افواہ تو جوتے کی بھی تھی، لیکن جوتا نہیں پڑا تھا، ابھی صرف پانی کی بوتل پڑی ہے۔ یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے کسی کے لیے بھی، وہ چاہے عمران خان صاحب ہوں یا کوئی دوسرا سیاسی رہنما ہو، لیکن ہمارے ہاں چونکہ عدم برداشت کیا ایک رویہ جو ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، خاص طور پر خود عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے حامیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو وہ پیغام دیتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دوسروں کو ٹریٹ کرنا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو کیسے انہوں نے ٹانٹ کرنا ہے، کیسے زچ کرنا ہے، کیسے گالیاں دینی ہیں، کیا کیا کچھ کرنا ہے، وہ سارا چونکہ وہ پارٹی سکھا رہی ہوتی ہے، تو کچھ لوگ دوسری طرف سے بھی ایسا وہ ایکٹ ان کی طرف سے آئے گا۔ بہرحال یہ قابل مذمت ہے، کسی کے ساتھ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جو صحافیوں نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، بول کے ایک رپورٹر ہیں جنہوں نے، طیب بلوچ، انہوں نے آواز ان کے، جی آپ کو شرم نہیں آتی، آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں۔ خیر اس بات پر بول نے انہیں فارغ کر دیا۔ اچھا کمال یہ دیکھیں کہ بول نے اس سوال پر یا اس رویے پر اپنے رپورٹر کو فارغ کر دیا، یہ رویہ اچھا نہیں ہے، کوئی اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ وہاں پر مطیع اللہ جان نے اس کو کنڈیم کیا فوراً، مطلب وہ شخص جس کو عمران خان صاحب بہت برا سمجھتے ہیں، اس نے بھی اس رپورٹر کو منع کیا کہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سوال کریں نا، کوئی لاجیکل بات کریں اس کو۔ خیر ان کی بات میں جو بھی وضاحتیں آتی رہی کہ میں تو وہ یو ٹرن پہ پوچھنا چاہتا تھا، بلا بلا بلا، یہ تو ہوا۔ لیکن پھر ایک اور رپورٹر حیدر شیرازی نے ایک سوال پوچھ لیا، اور انہوں نے پوچھا صرف یہ کہ عمران خان صاحب ایک سابق وزیر اعظم کو قتل کے الزام میں پھانسی ہو چکی ہے، ان پر قتل کا الزام لگا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا وہ ذکر کر رہے تھے، تو
کیا آپ کو کوئی ریلیف ملے گا؟ تو اس سوال پر جواب دینے کی بجائے عمران خان صاحب کے گارڈز نے پکڑ کے انہیں پھینٹی لگا دی. اچھا وہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے لیڈرز کا اور ان کا سٹاف کا رویہ کیا ہے. یہ اپنے سٹاف کو، اپنے گارڈز کو یہ رویہ لیڈرز نے ہی سکھانا ہے. وہ چاہے اسحاق ڈار صاحب ہوں، اگر وہ بدتمیزی کریں تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر عمران خان صاحب کریں گے تو وہ بھی غلط ہے. نواز شریف صاحب ہوں، آصف زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، کوئی بھی ہو، یہ کسی کے لیے بھی وہ قابل قبول رویہ نہیں کسی کی طرف سے بھی کہ وہ اس طرح سے حرکت کریں. سوال ہے، آپ سوال کا جواب دیں یا انکار کر دیں جواب دینے سے کہ میں جواب نہیں دینا چاہتا. یاد ہے نا وہ کہ جی نو کمنٹس، بس پھر آپ نو کمنٹس کہہ دیں اگر آپ نے نہیں جواب دینا. لیکن خیر یہ ساری ہیکٹک دن گزارنے کے باوجود شام میں خبر آ گئی ہے اصل والی کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اور وہ ہے توہین الیکشن کمیشن کا کیس جس میں عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں. اچھا اب عدالتی نظام کے مطابق جب بھی کوئی ملزم نہیں پیش ہوگا، بھاگے گا، دوڑے گا اور وہ جواب نہیں دے گا، آ کر شامل تفتیش نہیں ہوگا کسی کیس میں، اس میں تو اور ایشو ہے، تو پھر فائنلی اس کے وارنٹ گرفتاری ایشو ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو شور مچا رہے ہیں کہ میرے خلاف 188 مقدمات ہیں، اور آج بھی عدالتوں میں یہی رہا کہ مجھے تفصیلات دی جائے، اسلام آباد والے مقدمات کی تفصیلات دی جائے، فلاں جگہ کے مقدمات کی تفصیلات دی جائے، تو تاکہ میں ان سے بچ سکوں، اکٹھی ضمانتیں کرا لوں، یہ ساری چیزیں وہاں انہیں پیش بھی تو ہونے کی ضرورت ہے. وہ تو اپنا جو جج دھمکی کیس ہے اس میں بھی آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے کہ آگے باہر سے حاضری لگا کے جا رہے ہیں. بھائی نواب صاحب ہیں آپ آئیں عدالت میں، جیسے باقی سب لوگ پیش ہوتے ہیں ویسے آپ پیش ہوں. کیا یہ سہولت تمام ملزموں کے لیے ہے کہ وہ عدالت میں آئیں اور بتائیں، ان کا وکیل آ کر بتائے کہ سر وہ باہر گیٹ پر آ گئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اندر نہیں آ سکتے، آپ ان کی حاضری لگا دیں. اگر یہ باقی لوگوں کے لیے نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب یا کوئی بھی حکومت یہ ریلیکسیشن سب ملزموں کے لیے دے دے تو پھر ان کے لیے بھی ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے. تو اب الیکشن کمیشن نے تو انہیں گرفتار کر کے بلانے کا آرڈر دے دیا. لیکن یہ سارے مقدمات جو چل رہے ہیں، کیا حکومت ان سے کچھ نکال سکتی ہے؟ اس سے زیادہ خوفناک مقدمات عمران خان صاحب پر موجود ہے. مثلا 9 مئی کا کیس جو ہے وہ ایک بڑا کیس ہے جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہے، جس میں لوگوں کو وہ بغاوت کرانے کی بغاوت پر اکسانے کی دفعات بھی شامل ہے، فوجی تنصیبات پر حملے کی دفعات بھی شامل ہے. اگر ان میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں یا عدالت کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا تو یہ تو چھوٹے چھوٹے سے کیسز ہیں. حکومت کے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، 3 ہفتے سے کم وقت رہ گیا. وہ نگران حکومت بننی ہے، کس نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی. لیکن اس بڑے کیس کو عمران خان صاحب کے حوالے سے، خصوصاً 9 مئی کے حوالے سے، حکومت کو چاہیے کہ اس کو کسی ایک طرف لگائیں، اس پہ کوئی حتمی فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا سپیڈی کریں تاکہ لوگوں کو وہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ سب فیک ہے، سب پلان تھا، سب سکرپٹڈ تھا اور صرف ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی اور اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اس کو ہوا مل رہی ہے. ان چیزوں کو وائنڈ اپ کریں، کیسز کو کسی ایک سائڈ پر لگائیں، ان کو کوئی حتمی شکل دیں، تفتیش مکمل کرائیں، جن اداروں نے چلان پیش کرنے ہیں وہ کریں، اور لوگوں کو جو بھی ملزم ہیں، جو مجرم ہیں، ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں تاکہ یہ ان چیزوں سے جان چھوٹے اور حکومت اپنی توجہ دے سکے ان کاموں کی طرف جس کام کے لیے حکومت آتی ہے، وہ ہے عوام کی بھلائی. تو کچھ اس طرف بھی کر لیں. آج صرف یہ بتا دینا کہ بجلی مہنگی کی ہے IMF کی وجہ سے، اس سے ہمارا کام نہیں چلتا سر. وزیر اعظم صاحب، ہمارا کام تب چلے گا جب مسائل حل کریں. ایک جگہ انہوں نے کہہ دیا نا تو کہیں اور سے ریلیف دیں، کہیں اور جو بڑے بڑے خرچے ہو رہے ہیں ان کو روک لیں تاکہ وہ سبسڈائز کر سکیں باقی چیزوں کو، آپ کے بیلنس کریٹ کر سکیں. اس طرف توجہ دیں تاکہ ہم سب لوگوں کی زندگیاں تھوڑی سی آسان ہو سکیں. شکریہ.